बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज डिजिटल के प्लेटफॉर्म से फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको पता है कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बहुत हद तक बढ़ गया है। आसाबी जंग है जो कौम के सर पर भी सवार है, अपोजिशन के सर पर भी सवार है और हुकूमत के सर पर भी सवार है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश कर दी है और जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है इस पर बहस के लिए। फ़ैसला कब होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस सारी सियासी सूरत हाल पर हम नज़र रखे हुए हैं। आपको भी वक्तन फ़वक्तन हम आगाह करेंगे। इस वक्त अपोजिशन की क्या सरगर्मियाँ हैं, हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्या हो सकती है, पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा सकती है, इन सारे हवालों से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज तशरीफ़ रखते हैं पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब नासिर हुसैन साहब, आपको खुशामदीद। और उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कॉलम नवीस जनाब आसिफ निसार क़यासी साहब। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नासिर हुसैन साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल हमने आज बदलते हुए देखी है, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं। एक चीज़ का फ़ैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है, कौमी असम्बली के अंदर होना है, और वो जो एक लड़ाई है, जो एक आइनी या कानूनी लड़ाई जिसको कहा जा सकता है, वो बाहर लाई गई है। यानी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है मुल्क की सियासत जो है आने वाले चंद दिनों में किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद ही से अपने ज़िक्र कर दिया कि तहरीक एतमाद जो थी आज टेबल हो गई है और तकरीबन 31 मार्च तक इस पर बहस शुरू होगी और अगले 2 से 3 जो अप्रैल है इसमें फ़ैसला हो जाएगा, आर या पार हो जाएगा। लेकिन जो अभी चंद घंटे पहले एक डेवलपमेंट हुई है, परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने उनको ऑफ़र दी चीफ मिनिस्टरशिप की और उन्होंने ऑफ़र कबूल कर ली। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्यू लीग में एक धड़ाबंदी हो गई है, जिससे कि आपके इल्म में होगा कि पहले जो था झुकाव जो था अपोजिशन की तरफ था, क्यू लीग का भी, MQM भी और GDA बाप पार्टी, ये एक तरफ जा रहे थे। लेकिन आज की डेवलपमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि क्यू लीग में जो 5 इनके MNAs हैं उसमें 2 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं। तारिक बशीर चीमा साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मैं अपोजिशन के साथ खड़ा हूँ और वोट भी मैं उनको तहरीक एतमाद में दी जाएगी। मेरे ख़्याल से ये जो फ़ैसला है, ये जो हम देख रहे हैं हर लम्हा बदलती सूरत हाल में, ये मेरे जैसे तालिब इल्म है जो सियासत में हम देखा है, काफ़ी सहाफ़त में गुजारी, ये एक तरह से नया तजुर्बा हम देख रहे हैं। इससे पहले जो तहरीक एतमाद पेश हुई थी बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़, वो नाकाम हुई थी। अब हम समझते थे कि अब ये तहरीक एतमाद जो है अपनी कामयाबी की तरफ रवाना है। वो इस तरह से कि जो बाप पार्टी है उन्होंने आज वाज़े तौर पर खुल के ऐलान कर दिया है कि वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। तो बाप पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी, एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे उसको इशारा करेगी वहाँ पे चले जाएंगे। क्यू लीग के बारे में ये बात की जाती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हम नंबर ऑफ़ गेम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम देखते हैं कि 178, 179 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और 162, 163 जो हैं अपोजिशन के साथ हैं। अब 7 MNAs जो हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के थे, इसमें बाप पार्टी भी है, क्यू लीग भी है, शाहजहान बुट्टी हैं, वो भी इसमें आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 7 MNAs यहाँ पे शामिल कर लें तो हुकूमत की तरह से अक़लियत में जा चुकी है। अब देखना ये है कि क्यू लीग की जो लीडरशिप है उन्होंने अभी तक अपने ज़ुबाबंदी की हुई, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा तबसरा नहीं किया कि वो वाज़े तौर पे कह सकें। वो मिनिस्टर ने ट्वीट कर दी है, उन्होंने बात भी कर दी कि हम इसको कबूल करते हैं ऑफ़र को और हम तारिक बशीर चीमा को भी राज़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तारिक बशीर चीमा का जो वाज़े मौक़िफ़ आया, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें स्टैंड से पीछे हटे। ठीक, आसिफ निसार साहब से भी थोड़ा सा उनकी राय ले लेते हैं। आसिफ साहब, आपको किस हद तक लगता है कि ये जो फ़ैसला सामने आया है, परवेज़ इलाही को नामज़द कर दिया गया है वज़ीर आला और उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, चूँकि ये आसाब की जंग है, इसमें आपको क्या लगता है कि जो कारकुन हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में इस्लामाबाद में मौजूद हैं अपोजिशन के, उनका मोराल किस हद तक इस फ़ैसले से गिरा है और अपोजिशन के लिए किस हद तक बड़ा दचका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा साहब, ये याद रखें कि कल जब वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जलसा था और वो PTI एक अवामी हुकूमत का मुज़ाहरा करने जा रही थी, तो अपोजिशन वालों ने एक सरप्राइज़ दिया था शाहजहान बुट्टी की सूरत में। शाहजहान की एक ही सीट थी
لیکن چونکہ وہ اتحادی تھے اور ساتھ میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی تھے، تو وہ اس ایک بندے کے یا اس ایک پارٹی کے فیصلے سے شاید وہ پی ٹی آئی کا وہ شو خراب کرنے کی ظاہر اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کرے، انہوں نے یہ کوشش کی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ محسوس کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپوزیشن کے مشترکہ جلسے کے لیے کل کی صورت میں جو کل ہوا تھا ایک اچھا جواب دے دیا ہے، یعنی پوری ایکاف لیگ کی حمایت کا حصول یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج تک یہ تاثر یہ تھا کہ کاف لیگ شاید دونوں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپوزیشن کے کیمپوں میں چلی جائے گی۔ جہاں تک یہ کاف لیگ کے لیے حکومتی حمایت یا پھر اتنی بڑی سیٹ کی قربانی، یہ میرے خیال میں بہت ہی اہم فیصلہ ہے، اور واقعی وہ طارق بشیر چیمہ کا ایک جملہ مجھے اچھا لگا کہ وزیر اعظم نے کافی تاخیر کر دی، یہ فیصلہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، وہ آپ نے ایک ایسے بندے کے حوالے کیا ہوا ہے جس نے 3-3.5 سال میں اپنے مینیز کو ہی کچھ خوش نہیں رکھا، سنبھال نہیں سکے، ساتھ میں اتنے بڑے صوبے کا جو ایک لحاظ سے یوں سمجھے کہ ایک ڈیفیکٹو آپ اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تمام ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اکیلا تگ و دو کرتا رہا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ جو پنجاب سے ایم این ایز خفا ہوئے تھے ان کے بنیادی ان کی شکایات اور ان کے مسائل عثمان بزدار سے تھے۔ اب اس فیصلے سے کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کا بہت اہم فیصلہ ہے، اور سیاسی لحاظ سے اس کو آپ ایک اچھا فیصلہ بھی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی مرکزی حکومت بچانے کی ایک کوشش کے طور پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بدلے میں ان سے کچھ مانگا بھی گیا ہوگا، اور پرویز الہی کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو جتنا ان کا تجربہ ہے عثمان بزدار کے مقابلے میں، تو اب پنجاب میں یوں لگتا ہے کہ آنے والے 24 اور 48 گھنٹوں میں صورتحال میں تھوڑی بہت حکومت کے حق میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ٹھیک، اپوزیشن کے لیے کس حد تک بڑا دھچکا ہے؟ اپوزیشن کے لیے یقینی طور پر بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ان کا آج خیال یہی تھا کہ بی اے پی کی طرح یہ بھی آ جائیں گے، اور اگر کاف لیگ چلی جاتی تو آٹومیٹیکلی اس نے بھی جانا تھا، ایم پی ایم نے بھی، کاف لیگ کے رکنے سے ایک بریک لگ گئی ہے۔ بی اے پی کی بھی اگر میں بات کروں تو بی اے پی میں بھی ایک جو ان کی رکن ہے زبیدہ جلال، غالباً ان کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح طارق بشیر چیمہ کی جس طرح ناصر صاحب نے بات کی، تو طارق بشیر چیمہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے حکم سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا پی ٹی آئی کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ کل تک ان کی واپسی ہو جائے گی، یا کم از کم ان کا ووٹ وزیر اعظم کے خلاف نہیں جائے گا، یہ پی ٹی آئی والوں کا ایک اطمینان ہے۔ صحیح ناصر صاحب، چونکہ اعداد و شمار کی یہ ساری گیم ہے، اور اس میں اپوزیشن کا دعویٰ بھی ہے کہ جی ہم کامیاب ہوں گے، حکومت کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، خیبر پختونخوا کا ایک بڑا کردار ہے، یہاں کے جو ایم این ایز ہیں ان کا بڑا کردار ہے، خصوصاً جب ہم پشاور کی بات کرتے ہیں، ایم این اے نور عالم خان کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، پشاور میں کچھ یا خیبر پختونخوا میں ایسے ایم این ایز ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے کہ جو پھسل سکتے ہیں اپوزیشن کی جانب؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کے پی میں نور عالم صاحب کے آپ کو ذکر کیا آپ نے، وہ بیسکلی پی ٹی آئی کے ہیں نہیں، وہ 2018 میں ایک جو ویو چلی تھی پی ٹی آئی کی، تو اس میں انہوں نے نہیں، اس طرح تو باقی بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بیسیکلی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، لیکن مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نور عالم خان جو ہیں پیپلز پارٹی کے بنیادی رکن رہ چکے ہیں، اور ان کا جھکاؤ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، اب ان کو ٹکٹ کا ہے، ٹکٹ کا مسئلہ ہے کہ ان کو ٹکٹ کہاں سے ملتا ہے۔ نور عالم صاحب نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ طور پر حکومت پہ تنقید کیا کہ یہ صوبے کے جو رائٹس کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ ان کی جو ان کے حلقے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، بجائے اس کے ان کے مسئلے حل کیے جاتے ان کو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جو رکنیت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ وہ ایک طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اپنے ریئیکشن کا ظاہر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نور عالم کے بہائنڈ بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پارٹی چھوڑنے کو تیار ہوں گے یا تحریک کے حق میں جانے کو تیار ہوں گے، لیکن اس میں ایک مسئلہ سامنے نظر آ رہا ہے، سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس زیر سماعت ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت چیمو گویا کر رہے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز جو حکومت پلی لے کے گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جو بھی 63A کی وائلیشن کرے گا اس کو تاحیات اس پہ پابندی لگنی چاہیے، تو یہ ایک تھوڑا سا ایک تلوار لٹکتی ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کیسے نہیں کرتی۔ میرے خیال سپریم کورٹ کو جو آرگومنٹ چل رہی ہے کہ ایک بندے نے
ایک ایکشن کیا نہیں ہے تو اس پہ کس طریقے سے وہ سیکشن لاگو ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایک چونکہ سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت فیصلہ کیس ہے, اس کو ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن یہ ایک مین چیز ہے کہ جو اراکین اسمبلی جو ہیں پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان کو تھوڑا سا بریک لگ گیا, ان کو روک لیا گیا ہے. اگر یہ چیز فیصلہ اگر کل 1-2 دن میں آ جاتا ہے, اگر ان کے حق میں آتا ہے, تو میرے خیال سے جو منحرف اراکین ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی, جس طرح کہ پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے, نون لیگ بھی کلیم کر رہی ہے, اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا یہی کہنا ہے. تقریباً 30 سے 25 اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ تحریک کے حق میں جا سکتے ہیں. تو اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہم اس کو انتظار کرتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک. آصف صاحب, حکومت کے پاس بھی ظاہر ہے کہ دعوے ہیں, اپوزیشن کے پاس بھی دعوے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے حقیقی معنوں میں متحد ہے, اور ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ سارے ایک پیج پر ہیں, یعنی جو بیانیہ اپوزیشن کا ہے اس بیانیے کے ساتھ تمام کے تمام ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ متفق ہیں؟ اس میں تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کی مثال تسبیح کے دانوں کی سی ہے, اور اس تسبیح کے دانوں میں جو رسی ہے یا جو تار ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. جے یو آئی کو یا مولانا فضل الرحمان کو اگر بیچ میں سے نکال دیں, آپ کو اپوزیشن کبھی بھی متحد ہوتی دکھائی نہیں دے گی. ابھی بھی جو نئی موو چل رہی تھی تو اس میں بھی مولانا فضل الرحمان گارنٹر بنے ہوئے ہیں. کہیں پہ وہ نون لیگ کو آصف زرداری کی گارنٹی دے رہے ہیں, کہیں پہ آصف زرداری کے پاس جا کے شہباز شریف کی گارنٹی دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ بد اعتمادی ان میں ہے, اور اس بد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے سب سے اہم رول مولانا فضل الرحمان نے ادا کیا ہے. جہاں تک پھر آپ نے جو ان کے اکٹھے ہونے کی بات کی, تو مسئلہ ان کا اصل میں اس وقت بھی ایک یہ ہے کہ سوائے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے باقی کسی اور نقطے پر, مستقبل کی کسی اور نقطے پہ ان میں اتفاق نہیں ہے. مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے تک اپوزیشن میں اس بات پہ بڑے اختلافات تھے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں یا نہ کریں. پیپلز پارٹی والے چاہتے تھے کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں, کیونکہ ان کے مدت پوری کریں کیونکہ ان کے پاس گورنمنٹ ہے. پھر اس پہ اتفاق ہوا کہ اسمبلیاں مدت پوری نہیں کریں گی, اور اس کا ان کے بہت سے رہنماؤں نے آف دا ریکارڈ ہمیں اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کر کے کہا کہ اسمبلیوں کو مدت پوری نہیں کرنے دیں گے. پھر پرویز الہی کا ایک بیان کچھ عرصے پہلے آیا تھا کہ نہیں جی اس پہ اتفاق ہو گیا کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. ابھی بھی ان لوگوں میں اس چیز کا ابھی تک کوئی پروگرام ان کا سامنے نہیں آیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو انہوں نے ان کا کیا پروگرام ہے, بجٹ کس طرح پیش کریں گے. پہلے یہ ایک بجٹ پیش کریں گے کہ دوسرا بھی کریں گے, الیکشن کب تک کرائیں گے, کس طریقے سے کرائیں گے. کیونکہ جب شہباز شریف صاحب نے بات کی قومی حکومت کی تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپوزیشن میں ابھی تک ہمیں ایک مکمل اتفاق رائے کا فقدان دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک, تھوڑا سا میں اختلاف کرنا چاہوں گا اس میں. دیکھیں اپوزیشن نے اس چیز کو واضح کیا ہے, اور جو ان کی نجی محفلوں میں بات ہوئی ہے صرف وہ الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ حکومت بھی تقریباً 4 سال تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہیں, اور 5 مہینے یا 6 مہینے 7 مہینے اس ٹینیور کو پورا کیا جائے گا, اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. الیکشن اناؤنسمنٹ کے لیے انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ لے کر آئیں گے. چونکہ عمران خان صاحب جو بل لے کر آئے تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا وہ ہیں, اور دیگر جو اصلاحات ہیں وہ لائیں گے, اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. میرے خیال سے اپوزیشن اس بات پہ اتفاق انہوں نے کیا ہوا ہے. لیٹ سپوز پیپلز پارٹی بھی اس پہ راضی ہے کہ اگر لیٹ سپوز 2023 کے دسمبر میں یا جنوری میں اس میں 6-7 مہینے کے بعد الیکشن اگر ہوتے ہیں تو میرے خیال سے وہ اس پہ بالکل متفق ہے اپوزیشن اس بات نہیں. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یہ جو اپوزیشن کی 11 پارٹیاں ہیں یہ تو حکومت بن جائیں گی. جی ٹھیک ہے. جی, پھر آپ ریفارمز کے لیے وسیع تر اتفاق رائے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کس جماعت کی ضرورت ہوگی؟ جو پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ 1-2 پارٹیاں جو اور ہوں گی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جب ایک وزیر اعظم عدم اعتماد کا شکار ہو چکا ہوگا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا انتخابی اصلاحات کے لیے؟ جب یہ پارٹیاں انتخابی اصلاحات کے لیے نہیں بیٹھیں تو آپ ان سے پھر کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں؟ اگر انتخابی اصلاحات پہ الیکشن کی بات آ گئی تو پھر مجھے خدشہ ہے کہ اگلے 5 سال تک الیکشن نہیں ہو سکیں گے. دیکھیے اس میں دوسرا یہ ہے, میں تھوڑا سا اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس میں تھوڑی سی بات یہ پھر وہ جو قومی حکومت کا فارمولہ آیا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں سے نکلا ہے. دیکھیں جو آپ نے بات کی ٹھیک ہے, ان کی ضرورت پڑے گی. پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل نہیں تھی,
اپنے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے انہوں نے جوائنٹ سیشن منگایا کیا تھا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا, اس میں بل پاس کیے تھے. تو ایک آئینی طریقہ راستہ وہ موجود ہے, چونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے, تو میرے خیال سے آسان ہے ان کے لیے قانون بنانا. ٹھیک ہے مشکل. آصف صاحب, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے, عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے اور وہ سیاسی شہید ہو جاتے ہیں, تو اس کا عمران خان کو لانگ ٹرم میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اس کے بجائے ان کو اپوزیشن کا ایک حق تھا عدم اعتماد کی تحریک لانا, اس سے آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ان کا آئینی حق ہے, آئین میں اس کی اجازت ہے. اب وہ جب عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں تو پھر دونوں جو فریق ہیں ان کو کم از کم رولز آف گیم کے تحت یہ جو غیر آئینی و غیر پارلیمانی طریقہ کار ہیں, یہ جو ممبران کو کی خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے, اس سے اپنا دامن بچا کے رکھنا چاہیے تھا. اگر ایسا کچھ ہوا ہے, خدا کرے کہ ایسا نہ ہوا ہو, لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ ہم پھر واپس یوں سمجھیں کہ 50s کی اور 90s کی دہائی میں جائیں گے, جب میوزیکل چیئر کی گیم تھی, جب وزیر اعظم راتوں رات تبدیل ہوتے تھے, جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو برداشت نہیں کرتی تھی. پھر 58 میں ہم نے 11 سال کا مارشاء اللہ دیکھا, پھر 99 میں ہم نے 8-10 سال کا مارشاء اللہ دیکھا. خدا نہ کرے کہ اب حالات اس طرف جائیں. اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے, کامیاب ہوتی ہے, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ کشادہ دلی سے ایک آئینی طریقہ کار کے مطابق اپنی رخصتی کو تسلیم کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, بہت سے مبصرین اب اس پہ بات کے حق میں ہیں, یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر وہ عدم اعتماد کا مقابلہ کرتے ہوئے ناکام ہوتے ہیں اور وہ آپ کی بات کے سیاسی شہید بنتے ہیں, تو وہ عمران خان پھر مزید مضبوط بن کر سامنے آئے گا. کیونکہ ان اپوزیشن جماعتوں نے پھر جب الیکشن کے لیے جائیں گی تو ظاہر ہے یہی پارٹیاں 7-8-9 ماہ حکومت کر چکی ہوں گی, پھر ان سے 7-8-9 ماہ کا حساب لیا جائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ آصف نثار غیاثی صاحب, جناب ناصر حسین صاحب. ناظرین, حالات ایسے ہیں اور وقتاً فوقتاً جو بدل رہے ہیں اس پر ہماری نظر ہے, اور آپ کو بھی وقتاً فوقتاً ہم آگاہ کرتے رہیں گے. آج ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے. آپ کا بہت شکریہ.